आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ, इससे तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। हजरत या कहारू या जब्बारू का वजीफा से बहुत सख्त रिज्जत हो गई है। प्लीज कारी साहब खुदा के लिए इसका कोई हल बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप पर्सनल में मुझसे रब्ता करेंगे। मुझे लगता है शायद आप कोई आमिल हैं, और या फिर आपने किसी को रगड़ा देने के लिए इतनी उसकी तादाद पड़ी है जिसकी वजह से आप उलझ चुके हैं। अपना नाम, अपनी अम्मी का नाम, अपनी ताज़ा तस्वीर आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको देखकर फिर आपको रहनुमाई करूंगा। अस्सलामु अलैकुम हजरत, मैं दूसरी बार आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ इसकी। आपने मेरा कमेंट्स लाइक कर दिया है बस, मगर इजाज़त नहीं दी। आपसे रब्ता कैसे हो सकता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के अंदर 2 नंबर मौजूद होते हैं। दोनों के ऊपर आप 24 घंटों में व्हाट्सएप पर कभी भी रब्ता करके अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल में दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सुनता हूँ। इस दरमियान आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वह भी रब्ता कर सकते हैं, और मुझे आप बताएंगे कि आप किस चीज़ की इजाज़त मांग रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताने के बाद ज़रूर आपको इजाज़त दूंगा अगर आप उसके अहल हुए तो ज़रूर, क्योंकि इल्म जो है वो अमानत है और हमने आप तक पहुंचाना इंशाल्लाह। जब किसी इंसान के जिस्म में कोई जिन्नात हाजिरी देते हैं और अगर आमिल उस इंसान के चारों तरफ हिसार लगा दे तो क्या जिन्नात उस इंसान के जिस्म के अंदर ही वहां से भाग सकते हैं? उसके जिस्म के अंदर ही रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि हिसार बहुत से तरीकों से होता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आमिल कड़ा लगा के पढ़ाई करने के लिए बैठता है, जिन्नात सिरे से आते ही नहीं है। बाज़-औक़ात कुछ आते हैं, आमिल को उल्लू बना के भाग जाते हैं, आमिल वहीं का वहीं रह जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जब आप हाजिरी करा के बैठे होते हैं, आपसे गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं और उसी के अंदर गायब भी हो जाते हैं। अब आमिल कहते हैं कि अभी तो मुझसे बात कर रहा था, और उसी बात करने के बाद वो नॉर्मल होकर बैठा होता है। जब वो नॉर्मल होकर बैठा होता है, वो कश्मकश में जाता है और उसी तरह दोबारा उसकी हाजिरी हो जाती है। तो उसके अंदर देखा जाएगा कि हिसार की हैसियत क्या है, हिसार लगाने वाले की औकात क्या है। अगर तो वो सही मजबूत आमिल है, फिर जब हिसार लगा देगा तो उसी जगह पर रहेंगे जब तक आप उनको रुखसत नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप हिसार लगाएंगे तो उसके जिस्म पर ही रह जाएंगे। हिसार इस वजह से लगाया जाता है कि जब आप हाजिरी कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, उस वक्त वो चीज वहीं पर रहे, आपके सवालों के जवाब दे, आपके जवाबों के सवाल दे, उसके बाद आप उसको इजाजत दे सके। मुझे नहीं लगता कि आपने इसके लिए क्या पूछा है और आपका इस सवाल से क्या मुराद है। आप उसकी तफसील मुझे बता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं मजीद आपको गाइड कर दूंगा। जी, चिल्लाकशी की वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए। चिल्लाकशी का पूरा चैनल मुर्शिद बिलाल टीवी, ये तकरीबन आज से 1 साल पहले की वीडियो आप जाएंगे तो नीचे चिल्लाकशी, जिन्नात, ये सारी चीजें उसके अंदर है, परियां, चुड़ैले, सब कुछ उसके अंदर है। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, पानी से मरीज का तशखीस करना कैसा है? जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लोगों के अपने अपने अंदाजे हैं। चेकअप करने के लिए कुछ नामों का इस्तेमाल करते हैं, वालदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पानी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह पमाइश करके उसका हिसाब करते हैं, कुछ कमीज का इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी तरीके हैं आप इनको 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप इसको 100% कहेंगे तो आप कुफर के अंदर भी चले जाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के पास ये सब कुछ मुकम्मल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है। हम जो किसी मरीज का चेकअप करते हैं वो एक अंदाजा होता है। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, अंदाजा ऐसे होता है जैसे साइंसदान होते बताते हैं कि फला इलाके में बारिश होगी, बाजुकात हो जाती है, बाजुकात नहीं होती। इस हद तक ठीक है। अगर वो बताएं कि हो ही रहेगी तो उस पे नहीं होगी, तो वो किस तरफ उनका जाएगा? झूठ होगा। इसी तरह अमलियात के अंदर भी एक अंदाजतन
اس کی کیفیت، اس کے ماں کے معاملات، کچھ علم کے ساتھ ایسے معاملات ہیں آپ اس تک پہنچتے ہیں، بعض اوقات وہ چیزیں بالکل حقیقت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات الٹ ہو جاتی ہے۔ میں ایک عامل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود بھی اس چیز کا معالج ہوں، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے اپنے ایک ماموں کا نام اس کے سامنے لیا، تو جب اس نے اس کے ہند سے نکالے آگے پیچھے نام شام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود اس فیلڈ کا کھلاڑی ہوں، تو مجھے کہتا ہے جی یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرا ماموں لگتا ہے۔ کہتا ہے جی ایک نمبر کا زنائی اور عیاشی کرنے والا انسان ہے۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا نا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ یقین مانے گا وہ میرا ماموں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار تھا۔ مجھے اتنی چڑی نا، میں نے کہا اس کو ابھی اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ خیر جب میں آنے لگا تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا آپ کی اس حساب کی اوقات کیا ہے؟ جب میں نے اس سے 2-3 پوائنٹ ایسے بات کی، یقین مانے گا وہ اس کی کام پہ ٹانگ گئی۔ پھر اس کو پتہ لگا کہ یہ معالج ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو معالجین کہتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد بہت شدید ہوتا ہے، کندھوں پر درد ہوتا ہے، پیٹ میں جلن ہوتی ہے، یہ ہر کسی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ حکیم کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی یہی صحیح گفتگو آپ سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نوجوان اس کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو کہے گا کہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے، اور خاص طور پر جب وہ حکیم پوچھتا ہے کہ آپ کی شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے کتنے، وہ کہے گا 2 یا 3 بچے ہیں، ظاہر ہے اس کو مردانہ کمزوری تو ہوگی، ٹینشنیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے انسان کمزور تو ہوتا ہے، کمزوری کی طرف جائے گا۔ آپ کہیں گے جی حکیم صاحب بہت غٹ ہیں، تو یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے تجربے کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرفیکٹ جا کے بیٹھتے ہیں، اور جب پرفیکٹ بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ اس کے اندر عاملین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا سکہ ایسا لگتا ہے، ہمارا حساب کتاب ایسے ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اندازتاً ہوتا ہے۔ آپ اس کو 100 میں سے 60 سے 70% کہہ سکتے ہیں، 80% بھی میں اس کو نہیں کہتا کہ 80% ہم کہیں وہ سیٹ ہو جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسے ہوئی۔ ایک عامل امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اس عامل کا بیٹا ان کے پاس مرید تھا، تو وہ بہت اپنے بابا سے تنگ تھا، کیونکہ وہ ایسے نجومی تھا نا، بہت ساری ایسے پیشن گوئیاں کر دیتا تھا۔ تو جب وہ وہاں پر گئے امام احمد رضا خان بریلوی کے پاس، تو اس نے کہا کہ یار گرمی بڑی شدید ہے، دعا کرو بارش ہو جائے۔ تو وہ جو عامل تھا، نجومی تھا، اس نے فوراً کاغذ پینسل پہ نا سارے ٹک ٹک کر کے اپنے حساب کتاب شروع کیا۔ اس نے کہا امام صاحب 8 دن بارش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا علم بتا رہا ہے۔ اس نے کہا چلو، اس نے کہا باہر چلے جاؤ، کوئی چیز دی کہ یہ باہر پھینک کے آؤ۔ جب وہ باہر گیا تو باہر بارش برس رہی تھی، اللہ کی شان ایسی۔ اس نے کہا ابھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتہ بارش نہیں ہوگی، ابھی آپ کہہ رہے باہر بارش ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، آپ کسی چیز کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے، آپ صرف اندازتاً کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، موکل کیسے ہوتا ہے، اور کیا آپ نے کسی جن یا موکل کو دیکھا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بالکل نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارا اس سے کیا کام ہے، موکل سے ہمارا کیا کام ہے؟ ہم تو پاپڑ بیچتے ہیں، روزی روٹی کرتے ہیں، اور ہمارا کیا سین ہے کہ ہماری ضرورت کیا کہ ہم موکل کو دیکھیں؟ موکل ہو یا جنات ہوں، یہ انسان اور جانوروں کی جو مکس اقسام بن جاتی ہے، دراصل یہ ان کی اصل شکل ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر کچھ جنات ایسے تو ریاستیں کرتے ہیں، اپنی شکلوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، جیسے ہم انسان اپنے وظائف سے اپنے آپ کے کرامات دکھا سکتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اندر تاثیر ڈال دیتا ہے، بہت سے کرامات ہم سے آگے منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ السلام علیکم، کیا شاہ جی صحیح لوگ صبح اور حضرت عائشہ، شیعہ لوگ، سوری، السلام علیکم، کیا شیعہ صحابہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ابو کہتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ جد کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ خدا نہ کرے کوئی آپ کی امی کو گالی دے آپ کے خاندان کے اندر، آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً آپ کے اندر غیرت ہوگی تو آپ برداشت نہیں کریں گے، اس کی ٹھکائی کریں گے۔ اور جو کائنات کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہے، جو بندہ اس پر بھونکے گا، آپ کو اس کے ساتھ سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یقین مانے گا، اللہ جانتا ہے، ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، اب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ فوت ہو گیا۔ اور یہ آج آپ کو میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، بڑی پرفیکٹ بات کر رہا ہوں۔ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، اہل بیت کو بھونکتے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات پر بھونکتے ہیں، اللہ کی قسم جب وہ مرے ان کا جا کے چہرہ دیکھا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی طبیعت ایسی بگڑتی ہے، ان کی شکلیں ایسی بگڑتی ہیں جیسے جانور پڑے ہوتے ہیں۔
ہمارے علاقے میں ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل کا جو آنر تھا نا وہ پہلے سنی تھا، پھر مذاق مذاق میں جیسے کہتے ہیں کہ علم، جیسے یہ اکثر بریلوی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بریلویوں کے اقسام ایسے ہیں جو سادہ ہوتے ہیں، وہ گھر کے اوپر علم کو لگانا ثواب سمجھتے ہیں، اس نے علم شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میرے استاد جی نے مجھے بتایا، ہمارے جو گاؤں کے استاد جی تھے، کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواسیں کرتا ہے، گالیں نکالتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا استاد جی کو، میں نے کہا جب مرے گا نا اس کو دیکھ لینا، اللہ کی شان ایسی کہ اس کے ایسے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا سر بھی نہیں ملا، اس کی ایسی غلیظ طبیعت تھی، ایسے وہ تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ روڈ پر پڑا، کسی نے اس کو اٹھایا بھی نہیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے۔ اور دوسرے دن، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کنفرم شیعہ نہیں ہے، اور میں نے اپنی استادی سے سنا تھا کہ میں مطلب یہ گالیں دیتا ہے صحابہ کو، تو میں نے وضو بھی کیا ہوتا۔ اللہ کی شان ایسی کہ میرے دل کے اندر ایسی نفرت ہے، میں اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسے کوئی شیعہ ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھونکتے ہیں، اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان سے تعلق ختم کر دیں، ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جب کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں نا، تو اللہ فوراً اس کا حل میرے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ کمنٹس رات کو میرے پاس پہنچا ہے، تو رات کو جیسے میں نے سوشل میڈیا اپنا آن کیا، میرے خیال میں ٹک ٹاک تھا یا یوٹیوب، ٹک ٹاک تھا، تو اس پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے یہی سوال کسی نے کیا کہ اگر کوئی شیعہ صحابہ کو بھونکے، ان کو گالیاں دے، ہم ان کے ساتھ سلام دعا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل سلام نہ کریں۔ تو آپ بھی احتیاط کریں، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے جو ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک آل پر بھونکتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پیر ذوالفقار احمد سے ملے ہیں اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات یہ ہے، میری ان سے ذاتی طور پر کوئی ملاقات نہیں، ان کے خلیفہ ایک ملتان میں ہوتے ہیں، ان سے میری ملاقاتیں ایک دو ہوئی ہیں پرسنل طور پر دوستی میں، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جیسے ان کی شخصیت ہے، جیسے اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے ان کو مقامات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارا علم، بہت ساری استقامت اور بہت سارا نورانی چہرہ ان کو دیا، اور ان کی باتوں کے اندر نورانیت ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ ان کے قدموں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد میں یہ لوں گا کہ وہ سچے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، سماعت پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔